अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी क्या? जी, आवाज आ रही है आपकी फरी? अच्छा अच्छा, सही है। पता नहीं क्या। आपकी ठीक है आवाज आ जी। रही है क्या? हाँ बताइए, अगर अगर नेट मसला मुझे करे आ ना रही है तो मैं आवाज। उसे करूँ। अच्छा। आई होप इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दावत के डिफरेंट दौर थे, वो कितने ड्यूरेशन के थे, फिर किस तरह की आयत उनमें नाजिल हुई, फिर ये कि रिएक्शन क्या था लोगों का। ठीक है ना। और ये कि कुरान को किस तरह से जमा किया गया, फिर एक क़िरात पर उसको किस तरह से लेकर आए। सही है ना। और मतलब किस तरह उसको किताबी शक्ल दी गई थी, और फिर उसकी जो नुज़ूली तरतीब है उस पर कुछ बात हुई थी। ठीक है ना। फिर हमारे पास एक्चुअल में जो भी तरतीब है वो किसकी तरफ से, किसने वो फाइनली डिसाइड किया था ना, तो वो हम लोग ने सबने फाइंड आउट कर लिया था कि वो एक्चुअल में अल्लाह ताला की तरफ से ही वो तरतीब थी जो हम तक अभी पहुंची हुई है। ठीक है। अच्छा, फिर मदनी सूरतों में किस तरह की बातों का बयान था, मक्की सूरतों में किस तरह की बातों का बयान था, ये सब देखा था। और क्या बातें देखी थी, और पहली इस्लामी रियासत के बारे में कि वो कहाँ कायम हुई थी। अच्छा ठीक है ना, ये मोटी मोटी ये सब बातें थी। और जो लास्ट में जो बात हुई थी ना, बड़ी अहम, वहां से इस कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, मैं आप लोग के सामने स्क्रीन को ओपन कर लेती हूँ। हम लोग पहुंचे थे पेज नंबर आई गेस 34 था। हाँ ये रहा, पेज नंबर 33। ठीक है। ये देखिए, ये सेकंड लास्ट नहीं, जो ऊपर से जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर हमने एंड किया था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम्म फिर जब आदमी किसी खास मसले जिंदगी के बारे में तहकीक करना चाहे कि कुरान का नुक्ता नजर उसके मुतालिक क्या है, तो उसके लिए उम्दा तरीका ये है कि पहले वो उस मसले के मुतालिक कदीम व जदीद लिटरेचर का गहरा मुताला करके वाज़े तौर पर ये मालूम कर ले कि उस मसले के बुनियादी नुकात क्या हैं, इंसान ने अब तक उस पर क्या सोचा और समझा है, क्या उमूर उसमें तस्फिया तलब हैं, और कहाँ जाकर इंसानी फिक्र की गाड़ी अटक जाती है। इसके बाद इसके बाद उन्हीं तस्फिया तलब मसाइल को निगाह में रखकर आदमी को कुरान का मुताला करना चाहिए। मेरा तजुर्बा है कि इस तरह जब आदमी किसी मसले की तहकीक के लिए कुरान पढ़ने बैठता है, तो उसे ऐसी ऐसी आयतों में अपने सवालात का जवाब मिलता है जिन्हें वो उससे पहले बीसियों मर्तबा पढ़ चुका होता है, और कभी उसके हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं आती कि यहाँ ये मजमून भी छुपा हुआ है। लेकिन फहमे कुरान की इन सारी तदबीरों के बावजूद आदमी कुरान की रूह से पूरी तरह आशना नहीं होने पाता, जब तक कि अमलन वो काम ना करे जिसके लिए कुरान आया है। देखिए, ये देखिए कितना द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि लेकिन फहमे, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। लेकिन फहमे कुरान की इन सारी तदबीरों के बावजूद आदमी कुरान की रूह से पूरी तरह आशना नहीं होने पाता, जब तक कि अमलन वो काम ना करे जिसके लिए कुरान आया है।
ٹھیک ہے، تو عمل کرنے سے انڈرسٹینڈنگ نا بہتر ہوتی ہے. میں نوٹ کر دیتی ہوں. یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں. یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں. جیسا کہ اس مقدمے کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے، یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے. اس نے آتے ہی ایک خاموش طبع اور نیک نہاد انسان کو گوشہ عزلت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی اور وقت کے علم برداران کفر و فسق و ضلالت سے اس کو لڑا دیا. گھر گھر سے ایک ایک سعید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعیے حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا. گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور حامیان حق سے ان کی جنگ کرائی. ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک پورے 23 سال یہی کتاب اس عظیم و شان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی اور حق و باطل کی اس طویل و جاگسل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تخریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بتائے. اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور مارکہ اسلام و جاہلیت کے میدان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہوا ہو اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں. اس سے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اس طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں. تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے. مکے اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے. یعنی مکے اور حبشہ اور طائف کی منزلیں ہم دیکھیں گے اگر یہ کام کیا. اور بدر و احد سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا. کس کس کا پڑا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا. کچھ لوگ ذہن میں آ رہے ہوں گے نا. ٹھیک ہے، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے اور سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے. یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں. اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور یہ ہدایت لے کر آئی تھی. اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معانی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے. پھر اس کلیے کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے. نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد کر رکھا ہو، اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سارے ہی اجتماعی ادارے
اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں. ٹھیک ہے نا, جب تک عمل نہیں کریں گے سمجھ نہیں آ رہا ہے قرآن نا. قرآن کے اس دعوے سے ہر کیف میں واقف ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن جب کوئی شخص اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا روئے سخن زیادہ تر اپنے زمانے نزول کے اہل عرب کی طرف ہے. ٹھیک ہے, جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ تو ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو اس دور کے لوگ تھے. تو جب کوئی شخص اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا روئے سخن زیادہ تر اپنے زمانے نزول کے اہل عرب کی طرف ہے. اگرچہ کبھی کبھی وہ بنی آدم اور عامت الناس کو بھی پکارتا ہے, لیکن اکثر باتیں وہ ایسی کہتا ہے جو عرب کے مزاج, عرب ہی کے ماحول, عرب ہی کی تاریخ اور عرب ہی کے رسم و رواج سے ربط و تعلق رکھتی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ جو چیز عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی اس میں وقتی اور مقامی اور قومی عنصر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ چیز اصل میں تو اپنے ہم عصر اہل عرب ہی کی اصلاح کے لیے تھی, لیکن بعد میں زبردستی کھینچ تان کر اسے تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک شک جاتا ہے کہ یہ کیا اس وقت کے لوگوں کے لیے تو صرف نہیں تھی, بعد میں زبردستی دوسرے سب لوگوں پہ اپلائی کروا دیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی یہ تو دنیا جا کے انسانوں کے لیے ہے نا. تو ایک یہ شک کی کیفیت میں کوئی آ سکتا ہے. جو شخص یہ اعتراض محض اعتراض کی خاطر نہیں اٹھاتا بلکہ فی الواقع اسے سمجھنا چاہتا ہے, اس سے میں مشورہ دوں گا کہ وہ پہلے خود قرآن کو پڑھ کر ذرا ان مقامات پر نشان لگائے جہاں اس نے کوئی ایسا عقیدہ یا خیال یا تصور پیش کیا ہو, یا کوئی ایسا اخلاقی اصول یا عملی قاعدہ و ضابطہ بیان کیا ہو جو صرف عرب ہی کے لیے مخصوص ہو اور جس کو وقت اور زمانے اور مقام نے فی الواقع محدود کر رکھا ہو. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بھی ایسا فیل ہو کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ تو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا نا, تو وہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے, محض یہ بات کہ وہ ایک خاص مقام اور زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے ان کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کی تردید کرتا ہے اور انہی کے گرد و پیش کی چیزوں کو مواد استدلال کے طور پر لے کر توحید کے دلائل قائم کرتا ہے, یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کی دعوت اور اس کا اپیل بھی وقتی اور مقامی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ شرک کی تردید میں جو کچھ وہ کہتا ہے کیا وہ دنیا کے ہر شرک پر اسی طرح چسپاں نہیں ہوتا جس طرح مشرکین عرب کے شرک پر چسپاں ہوتا تھا؟ کیا انہی دلائل کو ہم ہر زمانے اور ہر ملک کے مشرکین کی اصلاح خیال کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ اور کیا اس بات توحید کے لیے قرآن کے طرز استدلال کو تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ کام میں نہیں لایا جا سکتا؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایک عالمگیر تعلیم کو صرف اس بنا پر وقتی و مقامی قرار دیا جائے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص قوم کو خطاب کر کے وہ پیش کی گئی تھی. دنیا کا کوئی فلسفہ اور کوئی نظام زندگی اور کوئی مذہب فکر ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں از اول تا آخر تجریدی ایبسٹریکٹ طرز بیان میں پیش کی گئی ہوں اور کسی متعین حالت یا صورت پر اس کو چسپاں کر کے ان کی توضیح نہ کی گئی ہو. ایسی مکمل تجرید اول تو ممکن نہیں ہے, اور ممکن ہو بھی تو جو چیز اس طریقے پر پیش کی جائے گی وہ صرف صفحہ کاغذ ہی پر رہ جائے گی. انسانوں کی زندگی میں اس کا جذب ہو کر ایک عملی نظام میں تبدیل ہونا محال ہے. جی آپ لوگوں نے کوئی بھی پوائنٹ بیچ میں بولنا ہو تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یہ تو بھائی اس وقت کے مشرکین کے لیے یا اس وقت کے منافقین تھے یا اس وقت کے جو مومن لوگ تھے بس ان کے لیے نازل ہوئی ہے اور ہم پہ اپلائی نہیں ہو رہی, تو اس کو غور سے انڈرسٹینڈ کریں گے
تو سمجھ آئے گا ہماری لائف پہ کتنا صاف صاف یہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے نا، ہمارے لیے بھی لیسنز ہیں۔ جی اس کے بارے میں نا ڈاکٹر اسرار ہوں احمد کی تفسیر ہے نا بیان القرآن، انہوں نے بھی اپنے ہوں استدعا کے فیس میں ایک بات کی تھی کہ نیپولین نے نا مطلب سب سے اس طرح کا دنیا کو، پوری دنیا کو چلانے کے لیے نا ایک کتاب لکھی تھی، جس میں کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن تھی نیپولین کی، کہ اس نے ساری زندگی پوری دنیا کو نا ایک ہی اس پہ مطلب طرز مطلب زندگی کا اس نے بتایا تھا کہ ان قوانین پہ عمل کر کے بہترین طریقے کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہوں کہ کتاب بھی اچھی تھی، لیکن کتاب وہی والی بات ہے نا، ایک یونیورسل اس پہ آ گئی تھی کہ ایسی کتاب تھی جس پہ ایٹ اے ٹائم سب عمل نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی سب پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا اس کو۔ تو آج تک وہ صرف کاغذ کی تحریری صورتوں میں رہ گئی ہے، صرف کاغذ میں لکھی ہوئی، لیکن ہوں عمل کرنے والی کتاب نہیں تھی وہ، مطلب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہیں تک محدود رہے گی۔ تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے، انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور پھر پوری دنیا میں اس کو مطلب یعنی کہ عملاً وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ نافذ بھی کیا اس چیز کو، کیونکہ یہ ہوں بہترین زندگی گزارنے والی ایک کتاب ہے۔ بے یہ والی شک بے بات۔ شک، واقعی میں باتیں تو ہو جاتی ہیں بڑی بڑی، بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ اپلائی بھی ہو پا رہی ہو تو وہ تو واقعی میں صرف قرآن پاک کی ہی کتاب ہے۔ جی بھائی، اور کسی نے کوئی بات کرنی؟ ہاں بس میں یہ ہوں کہتی ہوں اصل میں بیسیکلی قرآن جو ہے نا وہ پریکٹیکل کتاب ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ صرف لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں صرف اس کے اندر نا، اور وہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے جو ان کی ایک چیزیں سامنے آئیں جو ان کے عمل تھا، اس عمل سے بیسیکلی لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو جو احکامات اترتے تھے اور اس پہ جب عمل کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھائی الحمدللہ کہ جو اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے وہ عمل بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اس قرآن کو پریکٹیکلی سامنے دیکھ کے پھر لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اور جو انہوں نے قبول کیا اس چیز کو، تو یہ ساری اس کی ریزن تھی۔ بے شک بے شک، اور وہ بھی ہر زمانے کے لیے، اس بات پہ ہمیں ہر یقین زمانے کے کرنا لیے ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہاں، ہاں ورنہ تو پھر فائدہ نہیں، اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ تو ہسٹری کی کتاب ہے تو پھر کیا، پھر تو ہمیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر نا۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ ابھی بھی یہ بالکل اسی زمانے کی طرف اپلائی ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا، حدیث ہے نا کہ انہوں نے کہا کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن میں ہے ہوں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو یعنی کہ بیسیکلی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کے انسان کو پریکٹیکل ایک مائنڈ میں جو اسکیچ بنتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورا کا پورا اس کو اپنی زندگی میں اپنی عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہمیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہے، تو وہی ہے پریکٹیکل سٹینس کے طور پر کر کے دیا، تو وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ۔ صحیح بات ہے، جزاک اللہ، ہاں یہ بہت واقعی امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اچھا تو ہاں ہاں پھر کسی فکری و اخلاقی اور تمدنی تحریک کو اگر بین الاقوامی پیمانے پر پھیلانا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی یہ قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ مفید بھی نہیں ہے کہ شروع سے اس کو بالکل ہی بین الاقوامی بنانے کی کوشش کی جائے۔ در حقیقت اس کا صحیح عملی طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن افکار اور نظریات اور اصولوں پر وہ تحریک انسانی زندگی کے نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے انہیں پوری قوت کے ساتھ خود اس ملک میں پیش کیا جائے جہاں سے اس کی دعوت اٹھی ہو، ان لوگوں کو ذہن نشین کیا جائے جن کی زبان اور مزاج اور عادات و خصائل سے اس تحریک کے داعی بخوبی واقف ہوں، اور پھر اپنے ہی ملک میں ان اصولوں کو عملاً برت کر اور ان پر ایک کامیاب نظام زندگی چلا کر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا جائے، تبھی دوسری قومیں اس کی طرف توجہ کریں گی اور ان کے ذہین آدمی خود آگے بڑھ کر اسے سمجھنے اور اپنے ملک میں رواج دینے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا محض یہ بات کہ کسی نظام فکر و عمل کو ابتداً ایک ہی قوم کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور استدلال کا سارا زور اسی کو سمجھانے اور مطمئن کرنے پہ صرف کر دیا گیا تھا، اس امر کی دلیل ہے کہ وہ نظام فکر و عمل محض قومی ہے۔ فی الواقع جو خصوصیات ایک قومی نظام کو ایک بین الاقوامی نظام سے اور ایک وقتی نظام کو ایک ابدی نظام سے ممیز کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ
قومی نظام یا تو ایک قوم کی برتری اور اس کے مخصوص حقوق کا مدعی ہوتا ہے، یا اپنے اندر کچھ ایسے اصول اور نظریات رکھتا ہے جو دوسری اقوام میں نہیں چل سکتے۔ اس کے برعکس جو نظام بین الاقوامی ہوتا ہے وہ تمام انسانوں کو برابر کا درجہ اور برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کے اصولوں میں بھی عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک وقتی نظام لازمی طور پر اپنی بنیاد کچھ ایسے اصولوں پر رکھتا ہے جو زمانے کی چند پلٹیوں کے بعد صریحاً ناقابل عمل ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایک ابدی نظام کے اصول تمام بدلتے ہوئے حالات پر منطبق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کو نگاہ میں رکھ کر کوئی شخص خود قرآن کو پڑھے اور ان چیزوں کو ذرا متعین کرنے کی کوشش کرے جن کی بنا پر واقعی یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ قرآن کا پیش کردہ نظام وقتی اور قومی ہے۔ قرآن کے متعلق یہ بات بھی ایک عام ناظر کے کان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ایک مفصل ہدایت نامہ اور ایک کتاب آئین ہے، مگر جب وہ اسے پڑھتا ہے تو اس میں معاشرت اور تمدن اور سیاست اور معیشت وغیرہ کے تفصیلی احکام و ضوابط اس کو نہیں ملتے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے متعلق بھی جن پر قرآن بار بار اس قدر زور دیتا ہے، اس نے کوئی ایسا ضابطہ تجویز نہیں کیا ہے جس میں تمام ضروری احکام کی تفصیل درج ہو۔ یہ چیز بھی آدمی کے ذہن میں خلجان پیدا کرتی ہے کہ آخر یہ کس معنی میں ہدایت نامہ ہے۔ اس معاملے میں ساری الجھن صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کی نگاہ سے حقیقت کا ایک پہلو بالکل اوجھل رہ جاتا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے صرف کتاب ہی نازل نہیں کی تھی بلکہ ایک پیغمبر بھی مبعوث فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، خدا نے صرف ایک کتاب ہی نازل نہیں کی تھی بلکہ ایک پیغمبر بھی مبعوث فرمایا تھا۔ اگر اصل اسکیم یہ ہو کہ بس ایک نقشہ تعمیر لوگوں کو دے دیا جائے اور لوگ اس کے مطابق خود عمارت بنا لیں، تو اس صورت میں بلا شبہ تعمیر کے ایک ایک جز کی تفصیل ہم کو ملنی چاہیے۔ لیکن جب تعمیری ہدایات کے ساتھ ایک انجینئر بھی سرکاری طور پر مقرر کر دیا جائے اور وہ ان ہدایات کے مطابق ایک عمارت بنا کر کھڑی کر دے، تو پھر انجینئر اور اس کی بنائی ہوئی عمارت کو نظر انداز کر کے صرف نقشے ہی میں تمام جزیات کی تفصیل تلاش کرنا اور پھر اس سے نہ پا کر نقشے کی ناتمامی کا شکوہ کرنا غلط ہے۔ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے۔ بڑے فرین اچھے لفظوں میں انہوں نے بات سمجھا دی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا نا، وہ اسی لیے تھا۔ ان کا جو پریکٹیکلی جو ان کو چیزیں دکھائی گئی نا، وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، بیسیکلی اسی کی ساری تفصیل آ رہی ہے یہ۔ بالکل، ہے میں نا، بھی اسی بات پہ ہو بالکل رہی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بات کو سم اپ کر دیا، آگے کچھ وہ بات ہاں ہے۔ بالکل بہت اچھا بیان کیا ہے، خوبصورت۔ زبردست۔ جیسے کہ مطلب ہمیں ایک نقشہ دے دیا کہ یہ لو اب جو ہے اس کی بلڈنگ بناؤ، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں ایک ایک پارٹ کی ایک ایک چیز کو اتنا ڈیٹیل میں سمجھنا، اتنا ٹائم لگنا، اتنا دماغ کھپنا، اور پھر بھی وہ صحیح طریقے سے ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسری جی طرف ایک جی انجینئر ہے، وہ پوری بلڈنگ بنا کے چلا گیا، اب ہم بھی نئی بلڈنگ بنانی ہے یا مطلب اس کی طرز پہ ایک اور بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، تو ہم اس بلڈنگ کو اگنور کر دیں جو بنی بنائی ہے، اور ہم نقشے میں ہی گھسے چلے جائیں کہ نہیں ہم نے نئے سرے سے بنانی ہے، تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے جو بلڈنگ بنا کر گیا ہے وہ انجینئر نا۔ تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک معاشرہ بنا کے گئے تھے، پوری ایک ریاست قائم کر کے گئے تھے، تو اس سے ہم نے وہ اس سے بھی مطلب قرآن کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ساتھ میں پریکٹیکلی وہ کس طرح امپلیمنٹ کر کے گئے، تو وہ ان چیزوں سے بھی ہم نے لیسن لینا ہے نا۔ اس کو ہم چھوڑ دیں گے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوئی تھی اور بس صرف قرآن کو ہی سامنے رکھیں گے، تو پھر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی نا۔ تو جب ہمارے پاس بالکل احادیث ہے، سیرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے مدد تو لینا چاہیے نا سمجھنے کے لیے ان پوائنٹس کو نا۔ تو بالکل یہ بڑی زبردست مثال کی دی تھی بیوٹیفل، بہت کنسٹرکشن اچھا کی، بیان کیا، بیوٹیفل۔ زبردست۔ تو قرآن جزیہ، اچھا یہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس سے نہ پا کر نقشے کی ناتمامی کا شکوہ کرنا غلط ہے۔ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ اصول اور کلیات کی کتاب ہے۔
اس کا اصل کام یہ ہے کہ نظام اسلامی کی فکری اور اخلاقی بنیادوں کو پوری وضاحت کے ساتھ نہ صرف پیش کرے بلکہ عقلی استدلال اور جذباتی اپیل دونوں کے ذریعے سے خوب مستحکم کرے۔ اب رہی اسلامی زندگی کی عملی صورت، تو اس معاملے میں وہ انسان کی رہنمائی اس طریقے سے نہیں کرتا کہ زندگی کے ایک ایک پہلو کے متعلق تفصیلی ضابطے اور قوانین بتائے، بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی کے حدود اربعہ بتا دیتا ہے اور نمایاں طور پر چند گوشوں میں سنگ نشاں کھڑے کر دیتا ہے جو اس بات کا تعین کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان شعبوں کی تشکیل و تعمیر کن خطوط پر ہونی چاہیے۔ ان ہدایات کے مطابق عملاً اسلامی زندگی کی صورت گری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ انہیں معمور ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ دنیا کو اس انفرادی سیرت و کردار اور اس معاشرے اور ریاست کا نمونہ دکھا دے جو قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کی عملی تعبیر و تفسیر ہو۔ زبردست۔ ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد سوری، میری آواز آ جی رہی جی ہے؟ جی چلو اب آ رہی، ہاں بالکل۔ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی، مطلب یہ کہ یہاں ہم اوپنلی کوئی اگر اپنی کنفیوژنس ہیں ان کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچ کے چپ کر جانا چاہیے کہ دوسرا اس کنفیوژن سے مزید کنفیوژن کا شکار ہوگا، یا مطلب یہ کہ مطلب کنفلکٹ پیدا ہوگا کوئی، تو کیا ہم یہاں اوپنلی کچھ سسٹر لبنہ، ڈسکس کر آپ سکتے کی ہیں یا نا نہیں؟ آواز ایک میں بات تو سنیں سسٹر لبنہ، آپ کا کیا ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں کچھ؟ کیونکہ اچھا اوکے، آواز نا میں تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ اتار ہاں دیتی سر تھوڑی دیر کے لیے بس آپ ہاں کریں۔ اب آ رہی ہے؟ جی جی اب پرفیکٹ آ رہی ہے، جی دوبارہ کہہ دیے گا پلیز۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہاں پر ہم اوپنلی کچھ اگر کنفیوژنز ہوں دماغ میں تو ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یا مطلب یہ کہ دوسرے اس سے کنفیوز نہ ہو جائیں تو ہمیں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، یا کوئی کنفلکٹ پیدا ہو جائے تو ہمیں نہیں اس کو کرنا چاہیے، تو کس حد تک ہم یہاں پر اپنا سسٹر شیئرنگ لبنہ کر سکتے ہیں؟ اچھا چلے میرا جو ویو ہے میں اس پہ بتاتی ہوں، باقی پارٹیسپینٹس اپنا ویو بتائیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسی نئی سی بات آتی ہے نا اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سیشن میں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو مجھے لگتا ہے بندہ اس کو کر کے دیکھ لے، کر کے دیکھے رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ صحیح طریقے سے وہ ہو گیا یا نہیں ہوا، یا پھر ہمیں فیل ہو کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہی صحیح جواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے تو کر لینا چاہیے، جس کے ذہن میں جو سوال، اگر اوپن مائنڈیڈ ہو کر ہم لوگ نہیں کریں گے بات چیت اور بس جو سوال ہے ذہن میں ہی رہ گئے تو پھر کب کریں گے ہم لوگ یہ سب بات نا؟ تو میرے خیال سے تو اوپن رہنا چاہیے، جس کے ذہن میں جو بھی بات ہے وہ کھل کے کرے بھائی، اور اگر یہاں پہ اس کا ہم ڈسکس کر کے کسی سولوشن تک پہنچ جائے ویل اینڈ گڈ، ادر وائز ہم اپنے استاد وغیرہ سے پوچھ لیں گے اور پھر نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں نا۔ اور باقی آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، ہاں جو نہیں دوسرے خیال ہے کوئی، پارٹیسپینٹس۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی اگر اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا جو کنفیوز کر رہا ہے، کوئی سوال اس طرح کا کسی کے بھی ذہن میں آ رہے ہو تو وہ ضرور تھوڑا سا اس کو پاز کر کے اور جو ہے ہم سے پوچھ لے، چاہے کوئی کسی کا بالکل آنسر اگر ہم لوگ نہیں دے سکیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ موجود ہیں اور بہت ساری اور بھی انفارمیشن ہیں جو جس کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں، اور بکس ہیں اور اسکالرس ہیں، بہت ساری چیزیں، تو کوئی ایسا بالکل اتنے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ریسورسز کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہو، کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ضرور پوچھ لیں، اس کی وجہ کہ تاکہ پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھے، تو وہ پھر زیادہ ہاں اچھا بالکل ہوتا ہے نا، وہ ایک بندہ بےچارا پریشان رہ جائے گا، باقی سب کو کلیئر ہے، تو اور بھی کسی بندے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کوئی چیز پرابلم کر رہی ہو تو ضرور پوچھ لے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کو تھوڑا سا یہ کہ کل دیکھ لیں گے، پھر ہم اس وقت نہیں دیکھ سکیں گے تو ہم نیکسٹ ڈے اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل انمیوٹ کر کے آپ لوگ کوشچن کر لیا کریں، یا چیٹ پہ لکھ دیں، یا اس وقت نہیں کرنا بعد میں ہاں واٹس ایپ پہ مجھے بتا دیں، کسی کو بھی بتا دیں، ہاں، ہم اگلے واٹس دن ایپ کے ڈسکس گروپ کر پہ لیں بتا گے۔ دیں، چیٹ پہ بتا دیں، انڈیویجلی بتا دیں، جیسے آپ کو بہتر لگا ہو، جو آپ کو کنوینئنٹ ہو رہا ہو۔ بالکل کچھ سوال ہوتے ہیں بچپن سے ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ ہمیں جرت ہی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے گستاخی ہو جائے گی، ہے ہم اسلام کے دائرے سے خارج نہ ہو جائیں ہم، یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، تو ڈسکس تو کرنا چاہیے۔ تو چلو نا بہت آپ نے اچھی بات کری اور اچھا ہوا، آپ سب کے ذہن اور زیادہ وہ ریلیکس ہو گئے ہوں گے سب نا۔ جی جی آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ رہی تھی ابھی؟ ہاں، پچھلا جو پیراگراف پڑھ رہے تھے نا اس میں مطلب ایک چیز آ رہی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس چیز کو جو سارا لے کے چلے ہیں، اس میں ہم کی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک بلڈنگ بنی اور ایک انجینئر دے دیا گیا اور ایک نقشہ دیا گیا،
تو مطلب ایک چیز دماغ میں یہ آتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پریزرو کرنا دین کے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جس طرح قرآن کو پریزرو کیا تھا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو بغیر کنفلکٹ کے پریزرو کر سکتے تھے. تو مطلب کیا آخر وہ ریزن ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں اتنا اس چیز کو چھوڑا گیا کہ جس سے انسان مطلب ڈیٹریکٹ ہونے کے اس کے چانسز یا مارجن بڑھ گیا. جس طرح پچھلی کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. ٹھیک ہے, تو صحیح. قرآن میں تو کوئی چیز اس میں قرآن میں تو کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا, کوئی چیز نہیں کر سکتا. اگرچہ ٹھیک ہے قرآن میں مطلب اگر معنی کچھ اور نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں, لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مارجن چھوڑا کہ اس کو اس ٹائم پر پریزرو نہیں اس طریقے سے کیا گیا کہ جس میں بعد میں کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا. جس طرح مثلا آج ہمیں کچھ چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے نالج میں تھا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, اور کچھ چیزوں کا ہمیں بعد میں آ کے ڈیفائن ہوا کہ شاید میں بھی یہ ان میں صحیح والی وہ پوری چیز نہیں پائی جاتی, یا صحیح اور حسن حدیثوں کو یا ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا گیا. تو کہنے کا بیسیکلی چھوٹا سا ان شارٹ کر کے میں کہوں کہ ہم اس کو اگر ایک ہمارا مائنڈ اس چیز کو سوچے کہ اس میں کوئی ضرور حکمت تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور وہ حکمت کیا تھی جس سے ہمیں ایک تسلی ہو جائے کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے اس پورشن کو رکھا ہے کھلا تو اس میں ہمارا کوئی بھلا تھا. تو مطلب ایک مائنڈ میں آتی ہے یہ بات, اب اللہ جانے کسی اور کی آتی ہے کہ نہیں آتی. زبردست, بہت زبردست سوال ہے, اس کو آرام سے ڈسکس کرتے ہیں. چلیں بتائیں کس کے ذہن میں کیا میں بات اس ہے. کا تھوڑا سا نا دیکھیں مجھے جہاں تک تھوڑی سمجھ آئی اپنے بہت ہی لٹل نالج کے ساتھ میں اس کو بات کرنا چاہوں گی, شاید وہ پوائنٹ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر آپ بات کریں نا پریکٹیکلی کرنے کے بارے میں, تو اگر آپ صرف سنت کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ایک نماز کے بارے میں دیکھ لیں آپ, ٹھیک, تو اگر آپ کہیں رفع یدین ہوا کہیں نہیں ہوا, کہیں کسی کوئی کہیں ایک طرح سے ایک سنت پوری ہو رہی ہے کہیں دوسری طریقے سے. تو ایک دفعہ میں نے مطلب ان کو مولانا طارق جمیل سے بھی, وہ جو اسکالر ہیں عائشہ میں, ان کے بارے میں وہ بھی ان سے بھی ایک بات سنی تھی, دونوں کی بات ملتی جلتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے نا, مطلب ایک کہیں ایک جگہ ایسے مطلب رفع یدین کیا اور پھر کبھی جسا نہیں کیا. تو یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری تھی کہ کہیں ایک جو طبقہ ہے سنت کا وہ اس سنت پہ عمل کر رہا ہے اور ایک طبقہ ہے جو نہیں کر رہا. تو اس طرح جو ہے اسلام میں خوبصورتی پیدا ہو گئی, اس میں لمیٹیشنز نہیں رہی, مطلب پریکٹیکلی براڈنس پیدا ہو گئی کہ ایک چیز ریجڈ نہیں رہی. میری بات سمجھیں آپ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ساری ہی ادائیں سارے ہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اتنے پیارے تھے کہ کہیں کسی صورت میں عمل ہو رہا ہے کہیں کسی صورت میں عمل ہو رہا ہے, اور پھر باقی چیز ہم پہ چھوڑ دی نا کہ ہم اس چیز کو تحقیق کریں, اس پہ ریسرچ کریں. اگر ساری چیزیں ہمیں پکی پکائی مل جاتی ہے, بنی بنائی مل جاتی, تو ہماری مشقت کیا رہتی پیچھے. تو اور پرزرو کرنے کی جہاں تک بات ہے نا, تو قرآن کریم جو ہے وہ ظاہر ہے مطلب کلام اللہ ہے نا, تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. تو اس کی جو ہے اب واللہ علم آپ کے مطلب جو ہے وہ سوال کس مطلب اور کس طریقے سے جا رہا ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کر کے دکھا دی, کہیں زبانی بتا دی, کہیں اب قیام اللیل کے بارے میں ہے, مطلب آپ سے فرمایا کہ تہجد کے بارے میں کہ اگر میں چاہتا تو مجھے مطلب یہ نماز اتنی پیاری ہے کہ میری امت پہ اگر وہ مشقت کا نشانہ ہوتا تو یہ فرض ہو جاتی. تو کہیں وہ چیز کر کے بھی دکھا دی اور کہیں جو ہے وہ کسی مطلب تھوڑی کر دی, کہیں زیادہ کر دی. تو پرزرو کرنے کی جہاں سے آپ کی بات ہے, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ پہلو اس چیز پہ کام نہیں ہوا زیادہ, یا کیا کہتے ہیں کچھ اوجھل ہے ہماری نگاہوں سے, وہ چیز پوری نہیں ہے. نہیں وہ کہہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہوا نہیں نا, قرآن کی طرح تو نہیں پرزرو ہوئی نا احادیث وغیرہ جس طرح قرآن کا, وہ یہ کہہ رہی ہیں پوائنٹ نا. تو اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو بھی چیزوں میں اختلاف آتا ہے نا, فار ایگزامپل یہی رفع یدین یا اور جو بھی ایگزامپل آپ کے ذہن میں بتائیں, تو وہ کوئی اتنی بگ نہیں ہے, اتنی بڑی باتیں نہیں ہے کہ ہمارا پورا عقیدہ اس پہ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا بالکل ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو کیسے عمل کریں. مطلب ایک چیز کو کرنے کے کئی صحیح راستے میں بھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن ہو کہ ایک کام کو کرنے کے کئی صحیح راستے ہوتے ہیں, تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کو نا
سے بڑے کہ یار اپنے طریقے کو ایسا سمجھ لینا کہ نہیں بس میں ہاتھ یوں باندھتی ہوں, اب کسی نے 1 انچ بھی اوپر نیچے کیا تو وہ غلط ہو گیا. تو ایکسیپٹیبلٹی ہمارے اندر پھر ایک دوسرے کے لیے بالکل نہیں بڑھتی نا, کہ یار تھوڑا کوئی بندہ, جیسے کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے کسی آرگنائزیشن کو, کوئی دے رہا ہے کسی ایک خاص بندے کو, تو اب ہم بیٹھ کے اس پہ بھی تنقید کرنے لگ جائیں. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بنانا. تو مے بی یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے, کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ موٹی موٹی باتوں کو پکڑ کے اس پہ فالو کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یہ لوگ بڑے بڑے جو پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. نہ توحید پہ کوئی بات کرے نہ شرک پہ, بس رفع یدین میں گھسے جا رہے ہیں, اس پہ زندگیاں پوری پوری برباد کر دی کہ بس یہی ایسے میں نے میں ثابت بھی کر کے رہنا ہے اور میں اگلے بھی کو کچھ غلط کہنا ثابت چاہوں کرنا گی. ہے. یہ ٹیسٹ تھا ہمارے لیے, مجھے ایسا لگ رہا اچھا وہ عائشہ عامر ہے. کہتی ہیں اس بات پہ, مجھے ان کی ایک بات بڑی پیاری لگی. یہ ذہن میں میرے بھی کئی چیزیں ایسی کھٹکتی تھیں, ظاہر ہے انسان اس کے ذہن میں آتی ہے تو بینگ مسلم. تو وہ یہ کہتی تھیں, ایک ان کی مجھے بات پیاری لگی, کہتی انہوں نے اپنے نبی کی سنت کو محفوظ کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, تو کہیں اس چیز کو کہیں مطلب وہ کر دیا. تو انہوں نے کہا, کہتی آپ کو سجدہ کرنا ہے, کبھی آپ حنفی بن جائیں کبھی آپ شافعی بن جائیں, ہیں دونوں ہمارے اپنے امام, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور تو جو ہمارے وہ یہاں ایک اتنی اتحاد ہوا مطلب اس کرتے تھے, چیز پر اتحادیت ہوا کرتے تھے. تو ہاں ہم چلے کیا کر رہے عائشہ آپ کے جی جی اس چیز پر ہاں اتنا تعصب پھیلا ہوا ہے بہت ہی زیادہ. اور مطلب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کہ رفع دین نہیں کرا, آمین نہیں بولا, اور جبکہ بالکل مطلب جو بڑے بڑے وہی احکام میں نے کہ اسلام کو اسٹیبلش کرنا مقصود ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. جیسے آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں فرقے میں نہ بٹو. دیکھیں پورے قرآن میں کہیں بھی مطلب یہ نہیں آیا نا کہ آپ یہ بنے آپ وہ بنے, آپ دیوبندی کہلائیں یا آپ حنفی شافی. مطلب یہ آیا کہ امت مسلمہ ہیں, لیکن ہماری صرف یہ چھوٹی چھوٹی مطلب اسی بیس پر نہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے فرقوں میں بٹے ہوئے اہل حدیث حضرات ہیں, یا جی آپ دیوبندی کو کہہ لیجیے, بریلوی شافی, مطلب ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کر رہے ہیں. جبکہ جو مین کام تھا کہ قرآن کا نفاذ ہونا تھا, قرآن کو امام بنانا تھا, کہ اس کو آگے رکھنا تھا, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جیسے سود حرام ہے بالکل, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سود کو حرام کر دیا تو اور تجارت آپ کے لیے حلال ہے. تو مطلب اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا کام کیسا ہے, حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کہ عیب جو غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس چیز کو مطلب یہ حرام کام ہے, اس چیز پر کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحیح وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. لیکن اس چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بس آپ نے آمین نہیں صحیح بولی, آپ نے یہ نہیں زبردست کرا. ایگزامپل. اور جب اللہ ہاں تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں رکو نمبر 7 میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پہلی آیت. دوسری مرتبہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق. اب دیکھیں لم کے ساتھ نفی ہو رہی ہے, اور جب لم کے ساتھ ہوتی ہے, عربک جاننے والی بہنیں پتا ہوگا انہیں کہ تاکید عائشہ میں اس میں تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ تھوڑا سا شارٹ رکھنا ہے تاکہ صحیح ہے. ہاں چلو بتاؤ مزید بتاؤ, زور ہو لیکن تھوڑا جاتا سا ہے. پریسائز. تو ہاں مطلب میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کو اتنے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, زندگی نہیں گزارتے, یہ کافر ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ فاسق ہیں. ہم عام طور پر کافر اس کو سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے یہ کافر ہے. کافر کے معنی تو انکار کرنے والے کے ہیں. تو اب صحیح حجاب کا بات ہے. حجاب ہے ہمارے اوپر, فرض ہے, ہمیں کرنا چاہیے. تو ایک پر ہم نان اس کو نہیں مسلم بھی بول نہیں رہے کرے, تھے. ہاں مسلم بھی نہ اب کرے, سسٹر تو لبنہ کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں ابھی بھی کوئی بھی چیز سسٹر لبنہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو پوائنٹ بول دیا اب آپ کو لگے وہ کہ ہو صحیح ہے. سکتا ہے آپ کی ابھی بھی کنفیوژن کوئی کلیئر ذہن نہیں میں ہوئی ہو, کچھ ہو ہے سکتا ہے تو آپ کے اپنے مائنڈ میں ویسے ہی ہو سوال ایز اٹ از ہاں ہم اس کو جزاک اللہ. ہاں بس ایک چیز ہے جو ہم مطلب پکڑ کے بس بیٹھ جاتے ہیں نا, مطلب مجھے تھوڑا سا وہ آ رہا تھا, حضرت عیسیٰ کا میرا خیال ہے شاید کول ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, کہ تم مچھر تو چھانتے ہو لیکن مطلب بڑی بڑی باتوں کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہو. تو وہ جو واقعی جو حقیقت ہے نا کہ ہمارا آپس میں کنفلکٹ کون سے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی اسی چیز پہ کنفلکٹ کرتے ہیں کہ جو مطلب ہمیں بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپشنز رکھی تھیں, یہ سیرت کو ڈفرینٹ پہلو جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے وہ آپشنز کے طور پر تھے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مطلب اختلاف ایک جس طرح کہتے ہیں نا خوبصورتی ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر,
تو ٹھیک ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیر کثیرا. ایک اور جی سسٹر وہی والی بات ہے نا، ہاں اس میں ایک اور ایک بھی بات ایگزامپل آ رہی. جی 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 سسٹر آپ کہیے گا کیا کہہ رہی ہیں؟ جی میں ایک بات بولنا چاہ رہی تھی بس صرف ٹو دی پوائنٹ کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کل عالم کے رسول ہے. یعنی عرب کے بھی ایسا نہیں تھے صرف عرب کے تھے، عرب عجم سب کے. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ سب کے لیے رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور مین جو پوائنٹس ہیں نا، دیکھیں سمپل اصول یہ ہوتا ہے آپ کو کسی بھی چیز کو احادیث کو کسی کو سمجھنے کا جو مین احکامات ہیں جو چیز یعنی ان پہ فوکس کریں. جہاں آپ کو بہت کنفیوژن ہو رہا ہو اور آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو وہاں آپ کسی بھی اسکالر سے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ بہتر ہے آپ اس سے کچھ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اور ورنہ تو اس وقت ہمارے پاس اتنی سارا علم موجود ہے کہ اگر ہم یعنی لینا چاہیں کوئی چیز سمجھنا چاہیں تو بہترین چیزیں موجود ہیں، بہترین لوگ موجود ہیں، بہترین ویڈیوز موجود ہیں، تو اس سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنا بس فوکس پہ ان چیزوں پہ رکھا کریں. اور اس معاملے میں تو میں چاہتی ہوں کوئی بھی کنفیوز نہ ہو کہ آج کل کے دور میں بہت آسان ہے کسی بھی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، کسی کلیئرٹی تک پہنچنا کہ یہ حدیثوں کے حوالے سے اس کے حوالے سے کہ کتنی اوتھینٹسٹی ہے کتنی نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج کل تو بالکل بھی کسی کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اور قرآن سب پاک سے نا امپورٹنٹ بات یہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا نا، اللہ تعالیٰ خود کہیں سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذہن میں لے آئیں گے جو چیز ہمارے لیے کریکٹ ہوگی نا وہ پھر. لیکن ہمارے محنت کرنا شرط ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ توفیق دے اللہ توفیق دے، ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 10 تو قدم کیوں بڑھائیں گے بھائی، نہیں ہے ذرا میرے سا ہم نے بندے، آگے تو بڑھنا میری ہے. طلب تو کر، تجدنی میں تجھے مل جاؤں گا. ان وجدت کل شيء، اگر تجھے میں نہ ملا تو ان فاتك كل شيء، تجھے کچھ بھی نہ ملا. بے شک بے شک. ایک پوائنٹ میں بول دوں بس، ایک میرے ذہن سے پھر نکل بھاگ جائے گا. وہ یہ کہ جیسے کہ والی بات اب ذہن میں آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پرزرو نہیں کیا یا کوئی بھی چیز اس طرح ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں نا. تو یہ مجھے نا یہ سوال تھوڑا سا جیسا بھی لگ رہا ہے جیسے لوگ نہیں بولتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا یا برائی کیوں پیدا کی یا ہم سب کو ہدایت کیوں نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا. تو بھائی وہی والی بات ہے اگر یہ سب ہو جاتا تو امتحان نہیں رہتا. ایک امتحان ہی کیا مقصد تھا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹیسٹ کے لیے. پھر جب کچھ اگر بالکل نیگیٹو نہیں رہتا تو پھر ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، پھر سب کچھ اچھا پھر تو یہ ایگزیکٹلی دنیا بھی جنت ہی ہوتی، پھر جنت کی کیا ضرورت. صحیح ہے نا. تو یہ ساری چیزیں. ہاں کیا کہہ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں بات سنیں، جب تک وہ کہتے ہیں نا کسی سٹوری میں بھی ہمارا تب تک انٹرسٹ رہتا ہے جب تک ہمیں اس کے جب تک وہ کہتے ہیں نا کیوریوسٹی اس میں باقی رہے. تو جب تک ہم خود تحقیق نہیں کریں گے، جب تک ہم خود جانچیں گے نہیں، سب کچھ ہمارے سامنے کھلا. ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے جتنی محبت ہوں گی اتنا کہتے ہیں پانی کیسے پیتے تھے آپ سے، ہم سوتے کیسے تھے آپ سے، بیٹھتے کیسے تھے آپ سے، سیرت ہی ہے نا ساری. آپ سے یہ جب کوئی پریشانی ہوتی تھی اس معاملے میں کرن کیا یہ کرتے اتباع تھے. کہلاتی ہے. اطاعت جی تو ہم پر اتباع ضروری ہے، محبت. واطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اس سے آگے پھر اتباع کہلاتی ہے. تو پھر اس چلے پوائنٹ آف میرے ویو ہاتھ سے سے. ہماری زندگی میں خود بخود یہ چیز آ جائے گی. خالی اطاعت کا جز نہیں رہے گا، پھر محبت بھی اس میں ہو جائے گی. محبت تو پلس اطاعت اتباع ہو جائے گی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، پوری زندگی انہوں نے بٹن نہیں لگایا تھا. تو یہ کہلاتی تھی اطاعت، مطلب اتباع، سوری اتباع. اطاعت تو یہ ہے کہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن اتباع یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے نہیں کہا کہ آپ نے کرتے کا بٹن نہیں لگانا، بس انہوں نے صحابی نے دیکھا تو انہوں نے پوری زندگی نہیں لگایا. جی سبحان تو اور کوئی پوائنٹ کسی نے امپورٹنٹ کوئی پوائنٹ ہے تو پلیز، تاکہ مین باتیں بس ہوں، تو زیادہ اچھا ڈیٹیل. میں اپنی بات کو نا سمجھ کر رہی ہوں، شاید وہ بس ایک چھوٹی سی بات میں نے اور کہنی ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی سی سے سائڈ پہ ہٹ کے لگے آپ کو یہ بات، لیکن نا آج کل ہمارا ایک بڑا المیہ بن گیا ہے وہ یہ کہ ہم مستحبات کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں. وہ ایک دم آپ کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں. مستحبات قرآن میں بھی وہ آیتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں جیسے مثالیں دی جاتی ہیں آج وہ قرآن پاک میں، جیسے اللہ نے جو مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ایک قوم، ایک طبقہ ایسا ہوگا جو خالی مستحبات کے پیچھے لے کر بحث کرے گا. یعنی جو قرآن کی مثالیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی انہی کے پیچھے ڈسکس کرنا ہے، باقی ان قرآن کو متشابہات، چھوڑ دینا. متشابہات. متشابہات کو لے کر. تو اس طرح ہمیں ان معاملات، ان باریک بینیوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے توقف فرمایا ہے. ہمیں ان بے چیزوں کو شک لینا چاہیے جن کو ہم نے پریکٹیکلی زندگی میں کرنا ہے. بالکل چلیں. ہمارا
بالکل صحیح بات ہے, پرفیکٹ ہو گئی بات. جی ناظرین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں پلیز بریف میں تھوڑا سا اگر آپ کہہ جی دیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ان کی الفاظ سے وہ یہ تھے کہ میں تم لوگ کے درمیان جو ہے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تم لوگوں کی رہنمائی کرے گی, یعنی کہ قرآن سے ہی جو ہے وہ اصل رہنمائی اگر ہم اس میں سمجھیں اس پر عمل کریں تو ہم جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. بے شک بے شک, جزاک اللہ خیرات. چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں میرے خیال سے, ٹھیک ہے. اور کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹ کوئی چیز کسی کے ذہن میں ابھی بھی ہو نا کنفیوزنگ تو پلیز مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریے گا, تو نیکسٹ سیشن میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. اچھا جی, تو ہم لوگ کدھر تک آئے تھے, کسی کو یاد ہے؟ میرے خیال سے یہی والا چل رہا تھا. ہاں یہ والا, ایک اور سوال. ویسے یہ آلموسٹ یہ اینڈ پر ہی ہے, ہم لوگ پیج نمبر 40 پر یہ اینڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کدھر چلا گیا یہ, ہاں یہ رہے. ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تفرقے اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے ہماری بات ہی آگے مودودی صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں. دوبارہ پڑھتی ہوں. اور ایک اور سوال جو بالعموم لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن ان لوگوں کی انتہائی مذمت کرتا ہے جو کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد تفرقے اور اختلاف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں, اور دوسری طرف قرآن کے احکام کی تعبیر و تفسیر میں صرف متاخرین ہی نہیں ائمہ اور تابعین اور خود صحابہ تک کے درمیان اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بھی احکامی آیت ایسی نہ ملے گی جس کی ایک تفسیر بالکل متفقن علیہ ہو. کیا یہ سب سسٹر لوگ ڈگما اس کا جواب مل گیا. دیکھو یار کیسے ہوتا ہے. تو جو ہے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سب لوگ, یعنی کہ یہ سب نا صحابہ تابعین ائمہ سب نا, کیا یہ سب لوگ اس مذمت کے مصداق ہیں جو قرآن میں وارد ہوئی ہے؟ اب سوچیں, کیا تابعین ائمہ صحابہ یہ سب بھی ان پر بھی مذمت کی جائے گی کیا کہ جو قرآن میں وارد ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ کون سا تفرقہ و اختلاف ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے؟ اللہ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی. اچھا آگے پڑھتے ہیں. یہ ایک نہایت وسیع الاطراف مسئلہ ہے جس پر مفصل بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. یہاں قرآن کے ایک عامی طالب علم کی الجھن دور کرنے کے لیے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ قرآن اس صحت بخش اختلاف رائے کا مخالف نہیں ہے جو دین میں متفق اور اسلامی نظام جماعت میں متحد رہتے ہوئے محض احکام و قوانین کی تعبیر میں مخلصانہ تحقیق کی بنا پر کی جائے. ٹھیک ہے نا, مخلص ہو کر تحقیق کر رہے ہیں اور اختلاف آ رہے ہیں تو اٹس آل رائٹ, لیکن صرف اس لیے اختلاف کرنا کہ پھڈے بازیاں ہوں اور ایک شور برپا ہو جائے تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی ہی اصلاح کے لیے اور پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو منع نہیں کرتا قرآن و اسلام, بلکہ وہ مذمت اس اختلاف کی کرتا ہے جو نفسانیت اور کج نگاہی سے شروع ہو اور فرقہ بندی و نزاع باہمی تک نوبت پہنچا دے. یہ دونوں قسم کے اختلاف نہ اپنی حقیقت میں یکساں ہیں اور نہ اپنے نتائج میں ایک دوسرے سے کوئی مشابہت رکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دیا جائے. پہلی قسم کا اختلاف تو ترقی کی جان اور زندگی کی روح ہے. ٹھیک ہے, کانسیپٹ سمجھنے والا اختلاف جو ہوتا ہے, اصلاح کے لیے جو اختلاف ہوتا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی جان اور زندگی کی روح ہے. وہ تو بہت اچھی بات ہے. اس طرح کا اختلاف وہ ہر اس سوسائٹی میں پایا جائے گا جو عقل و فکر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے, بالکل لبنہ فواد جیسے ماشاءاللہ سے, کہ جو عقل و فکر رکھنے والے لوگ ہوں تو وہ کوئی اس طرح کا اگر پوائنٹ ریز کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھے نا, وہ بھی سمجھنا چاہ رہی تھی, ہماری بھی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہو گئی نا, تو پوائنٹ ریز کرنا چاہیے بھائی, ذہن میں نہیں رکھ کے بیٹھے رہنا چاہیے. تو وہ ہر اس سوسائٹی میں پایا جائے گا جو عقل و فکر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہو. اس کا پایا جانا زندگی کی علامت ہے اور اس سے خالی صرف وہی سوسائٹی ہو سکتی ہے جو ذہین انسانوں سے نہیں بلکہ لکڑی کے کندوں سے مرکب ہو. رہا دوسری قسم کا اختلاف تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس نے جس گروہ میں بھی سر اٹھایا اس کو پراگندہ کر کے چھوڑا.
اس کا رونما ہونا صحت کی نہیں بلکہ مرض کی علامت ہے، اور اس کے نتائج کبھی کسی امت کے حق میں بھی مفید نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں قسم کے اختلاف کا فرق واضح طور پر یوں سمجھیے کہ ایک صورت تو وہ ہے جس میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر جماعت کے سب لوگ متفق ہوں، احکام کا ماخذ بھی بالاتفاق قرآن اور سنت کو مانا جائے، اور پھر دو عالم کسی جزوی مسئلے کی تحقیق میں یا دو قاضی اور پھر دو عالم کسی جزوی مسئلے کی تحقیق میں یا دو قاضی کسی مقدمے کے فیصلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ تو اس مسئلے کو اور اس میں اپنی رائے کو مدار دین بنائے اور نہ اس سے اختلاف کرنے والے کو دین سے خارج قرار دے، بلکہ دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر اپنی حد تک تحقیق کا حق ادا کر دیں، اور یہ بات رائے عام پر یا اگر عدالتی مسئلہ ہو تو ملک کی آخری عدالت پر، یعنی سپریم کورٹ جسے ہم کہتے ہیں نا، ملک کی آخری عدالت پر، یا اگر اجتماعی معاملہ ہو تو نظام جماعت پر چھوڑ دے کہ وہ دونوں رائےوں میں سے جس کو چاہے قبول کر لے یا دونوں کو جائز رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اختلاف سرے سے دین کی بنیادوں ہی میں کر ڈالا جائے، یا یہ کہ کوئی عالم یا صوفی یا مفتی یا متکلم یا لیڈر کسی ایسے مسئلے میں جس کو خدا اور رسول نے دین کا بنیادی مسئلہ قرار نہیں دیا تھا ایک رائے اختیار کرے اور خواہ مخواہ کھینچ تان کر اس کو دین کا بنیادی مسئلہ بنا ڈالے، اور پھر جو اس سے اختلاف کرے اس کو خارج از دین و ملت قرار دے، اور اپنے حامیوں کا ایک جتھا بنا کر کہے کہ اصل امت مسلمہ بس یہ ہے اور باقی سب جہنمی ہے، اور ہانک پکار کر کہے کہ مسلم ہے تو بس اس جتھے میں آ جا ورنہ تو مسلم ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارا مسئلہ ہی قرآن حل نے کر دیا۔ ہاں صحیح بات ہے، قرآن نے جہاں کہیں بھی اختلاف اور فرقہ بندی کی مخالفت کی ہے اس سے اس کی مراد یہ دوسری قسم کا اختلاف ہی ہے۔ رہا پہلی قسم کا اختلاف تو اس کی متعدد مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے قسم کے اختلاف کی امیجن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ گئی تھی، ایک منٹ اچھا سامنے پیش آ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ اس کو جائز رکھا بلکہ اس کی تحسین بھی فرمائی۔ تحسین کیا مطلب؟ تحسین یعنی داد دینا، تعریف کرنا، مطلب پسند فرمایا۔ اچھا تعریف کرنا، واو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست، اور کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے اس طرح کے اختلافات، اور آپ نے صرف یہی نہیں کہ اس کو جائز رکھا بلکہ اس کی تحسین بھی فرمائی، اس لیے کہ وہ اختلاف تو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جماعت میں غور و فکر اور تحقیق و تجسس اور فہم و تفقع کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یار امیزنگ، جسٹ چیک دس، کہ اس لیے انہوں نے اس کو جائز بھی رکھا اور تحسین بھی فرمائی کہ وہ اختلاف تو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جماعت میں غور و فکر، تحقیق و تجسس اور فہم و تفقع کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور جماعت کے ذہین لوگوں کو اپنے دین سے اور اس کے احکام سے دلچسپی ہے، اور ان کی ذہانتیں اپنے مسائل زندگی کا حل دین کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی تلاش کرتی ہے، اور جماعت بحیثیت مجموعی اس ذرعی قاعدے پر عامل ہے کہ اصول میں متفق رہ کر اپنی وحدت برقرار رکھے، اور پھر اپنے اہل علم و فکر کو صحیح حدود کے اندر تحقیق و اجتہاد کی آزادی دے کر ترقی کے مواقع بھی باقی رکھے۔ یہ کہہ رہی ہے ہذا ما عندی، میں اس کے نا اعراب میں حرکات میں غلطی کروں گی، عائشہ پڑھ دو یا کوئی اور جو اس کو صحیح حرکات کے ساتھ پڑھ سکے۔ یہ هذا ما عندي والعلم عند الله عليه توكلت وإليه أنيب۔ هذا ما عندي والعلم عند الله عليه توکلت وإلیہ انیب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انیب ہوتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ هذا ما عندی میری طرف سے ہے، والعلم علم جو میرے عند پاس علم اللہ ہے
وہ اللہ کی طرف سے ہے. علیہ ہاں توکل. نہیں بالکل. نہیں سوری اس کا ہاذا ما تو عندی مطلب اس کا طرف سے مطلب ہے. یہ ہے حاضہ ما عندی یہ میری طرف سے ہے، والعلم عند اللہ، اور اصل علم جو علم کو یہ معرفہ کیا ہوا ہے نا، تو اصل علم عند اللہ اللہ کی طرف سے. علیہ توکل، ایک میں منٹ اللہ ایک تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، سسٹر وإلیہ. مدیہ مدیہ باقی سب لوگ پلیز میوٹ کریے گا. مدیہ آپ دوبارہ سے کہیے کیا کہہ رہی ہیں؟ حاضہ ما عندی یہ میری طرف سے ہے، یعنی یہ جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. والعلم عند اللہ، اور اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اوہ زبردست، جزاک اللہ مدیہ. اچھا، اس مقدمے میں تمام ان مسائل کا استقصاء، یہ کیا ہے استقصاء؟ یہ پہلی لائن پڑھی میں، ٹھیک ہے. کرنا تو کہتے ہیں بیان ہے کرنا، بیان کرنا کوئی چیز نا. اچھا، بیان کرنا، اوکے. تو اس مقدمے میں تمام ان مسائل کا استقصاء کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران میں ایک ناظر کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سوالات کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو کسی نہ کسی آیت یا سورت کے سامنے آنے پر ذہن کو کھٹکتا ہے، اور اس کا جواب تفہیم القرآن میں برسر موقع دے دیا گیا ہے. لہٰذا ایسے سوالات کو چھوڑ کر میں نے یہاں صرف ان جامع مسائل سے بحث کی ہے جو بحیثیت مجموعی پورے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں. ناظرین کرام سے میری درخواست ہے کہ صرف اس مقدمے کو دیکھ کر ہی اس کا تشنا ہونے کا فیصلہ نہ کر دیں. تشنا کیا؟ یعنی کہ اس میں تھرڈ کمی لاسٹ. باقی ہے، پیاس اس میں کمی ابھی باقی ہے، پیاس کہتے ہیں نا تشنا. بالکل بالکل، تشنا اچھا پیاس اچھا کو اچھا اچھا، کمی اوکے باقی اوکے ہے اس میں، ابھی پوری نہیں ہوئی اس کی جو وہ ہے. اوکے اوکے اوکے، صحیح صحیح صحیح. بلکہ پوری کتاب کو دیکھنے کے بعد اگر ان کے ذہن میں کچھ سوالات جواب طلب باقی رہ جائیں یا کسی سوال کے جواب کو وہ ناکافی پائیں تو مجھے اس سے مطلع فرمائیں. زبردست. اچھا، اب یہ یہاں سے نا سورہ فاتحہ ہے، پھر میں آپ کو دکھا دوں. سیشن اینڈ ہو گیا، ایک نظر دیکھ لیں. دیکھیں اس طرح سے سورہ آپ نے فاتحہ فرینہ ہے. اپنی تفہیم القرآن یہ گروپ میں شیئر کی ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں، کرے دوبارہ کر دوں گی. صحیح. ایک بار سورہ کر دیں. فاتحہ ہے، نام نزول، زمانے نزول، مضمون اس طرح سے آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا کیا بولیں گے سورہ کا تھوڑا انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ کہہ لیں. پھر اس طرح سے دیکھیں یہ سورہ آ رہی ہے، عربک آ گئی، نیچے ترجمہ آ گیا، نیچے اس کی تفسیر آ گئی. ٹھیک ہے، اس طرح دوسری آیت، تیسری آیت، یوں کر کے چلے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اب بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ یار، انشاءاللہ. اور نا وہ دیکھتے ہیں اب عید کا پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر ٹیوزڈے کو سعودی عرب وغیرہ میں عید ہوتی ہے نا تو ہمیں منڈے کو لاسٹ سیشن رکھنا پڑے گا. اور آئی ہوپ نہ ہو وینسڈے کو ہو جائے تاکہ ہمیں منڈے ٹیوزڈے دونوں دن مل جائے، کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ نا ابراڈ سے بھی ہیں، تو اس وجہ سے نا ان کا پھر مس نہ ہو. تو پھر دیکھتے ہیں پھر ابھی کیا کرتے ہیں منڈے کو. صحیح ہے. بابا جی کچھ جی کہنا چاہ رہی جی، ہیں، آئی تھنک ہما ایک اور آج کچھ سب کہنا قدر چاہ رہی بھی ہیں. ہے نا، ہیں کیا ہوا؟ آج تو فرین سب کچھ قدر ایک بھی. اور ہما کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون کہنا چاہ رہے؟ جی. ہما نام ہے میرا، ہما عبید کہتے ہیں مجھے. اچھا اور اچھا، میں یہ دوسری کافی سسٹر عمر. جی اوکے جی جی اوکے. میں کافی دیر سے جو ہے وہ تقریباً یہ سن رہی تھی، بلکہ کل بھی میں نے سنا تھا. اور ابھی بھی میں جو ہے یہ تفہیم القرآن کا مقدمہ جو بھی ختم ہوا ہے اور جس نقطے پہ ختم ہوا ہے اختلافی حوالے سے، تو بس میں تھوڑی سی بات اتنی سی رکھنا چاہوں گی جو مولانا نے آخر میں بات رکھی ہے نا کہ یہ رائے جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میری رائے ہے اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، اور باقی سارے معاملات کا جو ہے ظاہر فیصلہ اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ اس میں امپورٹنٹ کہ مولانا نے اپنی بات پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ کہنا چاہیے نا کہ زور نہیں دیا یا اس پہ بہت ریجیڈیٹی نہیں دکھائی ہے کہ جو کچھ ہے بس میری ہی رائے ہے. بالکل قرآن بالکل میں ہم صحیح. جہاں جہاں دیکھیں گے اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ والی بات رکھی ہے کہ مطلب میرا یہ نقطہ نظر ہے، باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان اس کو غور و فکر کرتا چلا جائے اور اس کے اندر چیزیں ظاہر ہے اس کو سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ یہ والی بات جو ہے وہ جگہ جگہ کہی ہے، فرمائی ہے کہ شروع سے جو ہے وہ سارے انبیاء ایک ہی مسلک پر اور ایک ہی شریعت پر اور ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، لیکن اختلافات جو ہے وہ ہر نبی کی قوم کے اندر رہے ہیں، ہر نبی کے جو ہے وہ دور میں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں تو مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسی وقت یہ اختلافات ختم کر دیتے،
لیکن اختلافات کا ہونا، اور جیسے مولانا یہاں پہ بات آپ نے پڑھی بھی ابھی کہ یہ ایک اس پہ مطلب غور و فکر کرنا اور فہم کے حوالے سے اور تفقہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے ذہن کے جو سوالات ہوتے ہیں اٹھتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک مطلب ایک سالڈ ڈسکشن ہے، سالڈ اختلافی مسائل کے اوپر اپنی بحث اور مباحثے سے ہٹ کر ایک ڈسکشن ایسا ہے جو ہمارے ذہن کی گرہوں کو کھولتا ہے. تو اور اسی سے جو ہے نا وہ شرع صدر بھی ملتا ہے مجھے لگتا ہے. مطلب اگر ہم یہ نہ کریں، تفکر نہ کریں، تفکر نہ کریں، تو پھر ہم وہ والی چیز کہ ہم بس ایک وہ طریقہ کار ہے کہ لکیر کے فقیر آپ چلے جا رہے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو لاجکس جو ہے نا وہ بہت ڈھونڈتے ہیں ہمارے اپنی جنریشنز جو ہیں. تو ہم چونکہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. لیکن اب جو ہمارے بچے ہیں اور ہماری جنریشن ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو لاجکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو پیچھے ہم شروع میں قرآن کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے یہ والی بات کہ محکمات کو جو ہے نا ہم نے ایز اٹ از لینا ہے. اس میں ہمیں کوئی بحث اور کوئی دلیل نہیں کہ جیسے پردے کا حکم ہے، شراب کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، مطلب جو چیزیں ڈونٹس ہیں، جو چیز ڈوز ہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن کچھ چیزیں اختلافی جو بنا دی گئی ہیں اس میں اختلافات جہاں تک ہیں لوگوں کے درمیان، اس میں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو بحث کی اور تھوڑی سی جو ہے وہ اس کی لاجکس کی تلاش کرنے کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں اور اپنی جنریشن کو مطمئن کر سکیں. حجاب کا مسئلہ ہوا، پردے کا مسئلہ ہوا، یا دیگر ایسے مسائل ہوئے. تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں قرآن کو جو ہے نا اس اسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی جنریشنز کو جو آگے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے ان کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو مطلب ترجمہ القرآن کے اندر مجھے جو میں نے جتنا پڑھا الحمدللہ، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے نا یہ مولانا کی جو کتاب ہے انشاءاللہ سے ذہن کی گرہیں کھلیں گی اور بہت آسان فہم انداز میں، جس طرح مولانا نے جو بھی آپ نے مقدمہ پڑھا ہے کہ قاری جو ہے وہ اگر صرف اپنے لیے اس میں سے جو ہے نا وہ یوں سمجھنے کے ہدایت کا راستہ تلاش کرے اور بجائے اس کے کہ اس کو مزید دلائل اور دینے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا لوگوں کو بڑی فیسینیٹ کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی میں نے کچھ پڑھا ہے یا لوگوں کو آپ بہت اچھا سمجھ میں آئے، یہ والی چیز ذہن میں نہ ہو بس. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے راستے بھی کھولتا ہے، ہمارے سینے کو بھی شرع صدر عطا کرتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا ایک چیز بس میرے ذہن میں آئی تھی، اگر ہم لوگ کو ڈسکس کر لیں چھوٹا سا بس پوائنٹ، کہ ابھی جو بات ہوئی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے اختلافات آئے تھے، تو جو ہے انہوں نے پھر اس کو مطلب کہ وہ نہیں کیا کہ مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے، کنڈیم نہیں کیا. تو کوئی ایک مثال آپ لوگوں میں سے کوئی ایک یا دو مثال اگر ہم وہ بھی ساتھ میں ڈسکس کر لیں پھر اینڈ کر دیں سیشن، کوئی بتا سکتا ہے کوئی بھی ایسی ایک بات؟ مثال میرے ذہن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ہی زندگی میں ایک قافلہ صحابہ کرام کا بھیجا تھا کسی دوسرے شہر، غالباً تبلیغ کے سلسلے میں، کس سلسلے میں یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بس یہ پتہ ہے کہ ایک قافلہ بھیجا تھا صحابہ کرام کے اس میں، اور ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ان سے یہ کہا تھا کہ تم عصر کی نماز وہاں پڑھنا، ٹھیک ہے. اب جب صحابہ کرام یہاں سے نکلے تو راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، تو صحابہ کرام کے وہاں پہ دو گروپس ہو گئے. ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھنا، تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. اور ایک گروپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا بات کا کہ تم اتنی جلدی پہنچنا وہاں پہ کہ تمہیں عصر کی نماز وہاں ملے، ٹھیک ہے. تو جس گروپ نے یہ سمجھا کہ نماز یہیں پڑھ لینی چاہیے تو انہوں نے وہاں پڑھ لی، اور جس نے وہاں بعد میں جا کے پڑھنا سمجھا بہتر تو انہوں نے وہاں جا کے پڑھ لی. پھر جب یہ قافلہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا. ایک نے میری بات کی ظاہر کو لیا اور ایک نے میری منشا کو سمجھا، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے وہاں کسی کو کنڈیم نہیں کیا کہ تم نے غلط کیا یا تم نے غلط کیا، بس مسکرا دیا. تو وہ ظاہر سی بات ہے، ایک اختلافات امت میں صحابہ کے درمیان کے دور سے چلتے چلے آنا. زبردست ایگزامپل یار، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے؟ ایک اور میں تھوڑی سی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی تھی.
جی وہ ایک تو یہ ہے نا کہ تو یہ تو صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا نا کہ دو مطلب صحابہ کے درمیان میں کیٹیگریز بن گئی. ایون یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دو کتنی جگہوں پر یہ چیز آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ڈفرینٹ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں رائے different. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب صحیح اس چیز حضرت عمر کو اس چیز پر تنبیہ نہیں کی کہ آپ نے کیوں اختلاف کیا. اور ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے میں آیات نازل کر دی. تو یہ بھی اس چیز کو مطلب بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اوپنلی اس چیز کو لیتے تھے اور کس طرح وہ تحسین کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے آگے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح صحیح ریئیکٹ بات کیا. اچھا یہ آپ یہ صلی اللہ ایک علیہ وسلم کی ایک مثال ہو گئی، ایک صحابہ کرام کی ہو گئی. ایک اگر آپ نے ان کی بات کریں، اماموں کی بات کریں، تو آپس میں ایک استاد ہوا کرتے تھے اور دوسرے ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے. استاد جب ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ استاد جو شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو ایز اٹ از اس کو لے لیتا ہے اور وہ اسی کی اس کا فالوور ہی ایک طرح سے مطلب ایز اٹ از لے رہا ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے جی یہ اس کیا کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے. لیکن استاد اور شاگرد میں بھی مطلب اسکول آف تھاٹ کا جو ہے وہ ڈفرینس ہوتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کی رائے کا، اجتہاد کا، قیاس کا احترام کرتے تھے. اس کی مثالیں امام مطلب مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ اپنے ہم ساری تھے مطلب اسی کو لے کر. لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے تو یہ آپ کو یہ بات سکھائی، یہ بات آپ اس سے کیوں پیچھے ہو رہے ہیں. ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوتا تھا اس بارے میں، لیکن کوئی بات نہیں تھی ایک دوسرے کی. مطلب اتنی براڈنس ہے دین ہمارا، ریجیڈیٹی کا نام ہے ہی نہیں. اس کی کسی کی تو خوبصورتی یہی ایسنس ہے ہمارے دین کا. صحیح بات ہے بالکل. چلے بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا اور اتنے ہیلتھی ڈسکشن کرنے کا. جی اور کوئی بات؟ جی لبنہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ہم کیا تفہیم سٹارٹ کریں گے یا ہم تفسیر جو ابن کثیر ہے اس کا بھی مجموعہ اور وہ چیزیں پڑھ کے تو پھر ہم اس کو پیرلل لے کے چلیں گے. لبنہ میرا منہ تو اچھا یہ تفہیم کا مجھے لگا تھا تھوڑا ڈیٹیل میں تھا، لیکن تفسیر ابن کثیر کے نا اس میں بھی تھوڑا سا ہے، لیکن مجھے تو یہ ہو رہا تھا کہ پیرلل میں لے کر چلیں اور تھوڑا سا اور ٹائم لگا، 2-3 دن ہی لگیں گے. وہ تفسیر ابن کثیر کا بھی نا جو ہے ہم لوگ پڑھ لیں گے، اس کا بھی جو انٹروڈکٹری جو باتیں ہیں نا. تو اب دیکھیں اب ہم لوگ جب تفسیر پڑھ رہے ہوں گے مودودی صاحب کی نا تو کتنا زبردست ہمیں بہت ساری چیزیں، کیونکہ اب ہم نے انٹروڈکشن پڑھ لیا نا تو کلیئر ہو رہی ہوں گی. ورنہ شاید کہیں نہ کہیں بیچ میں ہم لوگ، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ اس بات کو بار بار مودودی صاحب بیچ بیچ میں لے کر آئیں کہ جیسا کہ میں نے مقدمہ میں لکھا تھا کچھ طرح، پھر ہم لوگ کہیں گے کہ یار ہم کہاں شروع میں پڑھ ہی لیتے. صحیح ہے، تو مجھے اسی لیے ہو رہا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا بھی اگر ہم پڑھ لیں 2-3 دن میں میرے خیال سے وہ بھی ریپ اپ ہو جائے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں گے اور پھر بیچ میں عید آ جائے گی تو اچھا ایک بات اور کیا بتائیں، کیا کریں. ابن کثیر تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں گے کیا؟ ہاں جی یا ہم لوگ صرف 3-4 ایک بات تفسیر ساتھ میں پڑھیں گے، صرف 2 نہیں ایک پڑھیں بات گے. ٹھیک ہے ایک بات ہاں میں جی کہوں اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو. میں جی مطلب جی میں یہ بالکل بولیے. سمجھتی ہوں کہ تفسیر ابن کثیر بے شک سارے لوگ ماشاءاللہ بہت یہاں پر ڈسکشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی صاحب علم لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ڈسکشن بھی بڑا اچھا فروٹفل رہا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے کے پیرالل دوسری تفسیر کو جو ہے نا لوگوں کو ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز چل رہے ہیں، شروع کی ہے آپ نے، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ ان کو یہ شیئر کر لیں تفسیر ابن کثیر کو. اور کیونکہ سب ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور سب نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا مطالعہ بھی کر رہے ہوں گے، تو یہ تفسیر اگر PDF میں مل جائے نا تو ہم بھی اس کو جو ہے نا مطلب پیرالل گھر میں بیٹھ کے اس کو، کیونکہ دیکھیں ایک جگہ پر بیٹھ کے 1 گھنٹے کے اندر دونوں چیزوں کو ساتھ پیرالل لے کے چلنا نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر آپ ایک تقابلی ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو 1 سے 2 تفاسیر دیکھنی ہے تو آپ اپنی تفہیم القرآن کو چاہے بے شک یہاں تفسیر کے طور پہ آپ پڑھتی چلی جائیں، لیکن اس کے جو نکات ہیں، جو اس کے پوائنٹس ہیں، اس کو پیرالل آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھیں کہ آپ کو وہاں اس کی کیا تفسیر ملتی ہے یا کیا اس کی انہوں نے مزید لاجکس اور کیا چیزیں انہوں نے وہاں بیان کی ہیں. تو پھر ڈسکشن جو ہے زیادہ فروٹفل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اچھا یہاں سے ریڈنگ کریں اور یہاں پر پڑھیں اور لوگ اس کو سنتے چلے جائیں. میرا اپنا جی مشورہ یہ ہے. جی جی بالکل نہیں بہت اچھا مشورہ ہے یہ. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب ہم نے کوئی ایسی چیز ٹرائی کری ہے نا کہ یار یہ والی چیز سب گھر سے دیکھ کر آئے، کل ہم کریں گے، یقین کریں مشکل سے ہی کوئی ہوتا ہے جو کہ دیکھ کر آ رہا ہوتا ہے. پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہر چیز ہم نے لائیو ہی کرنی ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے یا تو وہی بات ہے ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی جو بھی وجہ ہو سب لوگ نہیں کر کے آ رہے ہوتے. اس طرح یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم بولیں گے نا کہ یہ اچھا آپ لوگ دیکھ کر آئیے گا، کل ہاں ڈسکس بالکل کرتے بالکل ہیں فریم کرتے نہیں. بالکل 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 ایسا بھی ہوتا ہے یقیناً. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں یہاں 2-4 لوگوں کو دیکھ لی ہوں ماشاءاللہ جو بولنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ یہ ایک ہوم ورک دے سکتی ہیں. مطلب جو ماشاءاللہ جو وہ ہیں ولنگ ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں، تو آپ ان کو یہ ہوم ورک دیں کہ اس میں سے پڑھ کے اور اس کے نکات لکھ لیں.
تاکہ یہاں پر آپ ان نکات کو یہاں شمع ڈسکس کر بہت لیں. زیادہ لوڈ ہو جائے گا، یقین کریں مجھے جی یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ جتنے میں اپنے سیشن رکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں ذرا بھی ہوم ورک نہ ملے، بھاگ جاتے ہیں لوگ، پتہ ہے اگلے سیشن سے نہیں نہیں پہلے نہیں بھی نہیں انہیں ہوتا نہیں ہے اب میں ان سے پوچھا دیکھیں جائے گا. میں یہ ہوم ورک ہاں بہت سارا ہوم ورک نہیں کہہ رہی ہوں. دیکھیں چند آیتیں لیں آپ تو سارا میرا خیال ہے ماشاء اللہ جس طرح کروا رہی ہیں، اور میں اس سے پہلے میرا خیال ہے آپ رحیق المختوم بھی کروا چکی ہیں. یہ میں نے شاید آپ کا سنا ہے، میرا انداز ہے جہاں جی تک. تو جی اس لحاظ سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیز جو ہے نا مطلب قاری کے لیے جو ہے نا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم بھاگنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور آپ ظاہر دعوت جس طرح سے ماشاء اللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ تفہیم القرآن کو جو ہے وہ آپ بالکل مطلب فرسٹ پیج پر وہ رکھیں تفہیم القرآن، کیونکہ آپ نے شروع ہی وہیں سے کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی تفسیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک یا دو آیتیں لیں، آپ جو بھی لے رہی ہیں ایک وقت میں سارا زیادہ آیتیں نہ لیں، ٹھیک ہے، ایک یا دو نہیں آیتیں لیں. ایک وقت میں تو میرے ذہن میں تو یار ہے کہ بس ایک ہی آیت لیں ہم، یا ہاں اگر دوسری بالکل آیت اس بالکل. سے کنیکٹڈ ہے تو جی چلیں جی دو لے جی لیں. اس بالکل. سے تو دو پیرالل میں آیتوں میرے کو ذہن میں یہ تھا. بالکل دو آیتوں کو پڑھنا اور دو آیتوں پر ہوم ورک کرنا میرا خیال اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ آپ لوگوں کی ظاہر گروپ آپ لوگوں نے شیئر صحیح صحیح، کیا میں ہوا ان ہے اور لوگوں سے آپ بات لوگوں کر لوں گی. نے ہاں یہ یہ ہاں جو ہے نا بالکل participants، جزاک میں اللہ. ان سے جی جی بات پرائیویٹلی کر پارٹیسپینٹس لوں گی کہ ان کے لیے بالکل پاسبل ہے تو اسسٹ کر لیں گے. بالکل بالکل اور دوسری چیز سسٹر ماں، ہمیشہ مجھے ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی سب کے مشورے آتے ہیں میں کہتی ہوں یار سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیرالل میں لائیو پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہوم ورک دے کے بھی دیکھ لیتے ہیں، دونوں صحیح چیزیں کر کے صحیح دیکھتے ہیں، جو ٹھیک زیادہ ہے ٹھیک فروٹفل ہو وہ کر کے صحیح سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ بالکل کرنا ہے، ایسے چل بالکل لیتے ہیں. صحیح ہے. بالکل جزاک اللہ تو جزاک اللہ. ہاں چلے، تھینک یو سو مچ. اور سجیشن دے دیا کریں، ظاہر ہے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کام کو کرنے کے، تو ہم لوگ کر کے دیکھ لیں گے، جو چیز فائدہ مند ہو اویلیبل اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب بس یہ عید کا جو چکر ہے نا، یہ آئی ہوپ 30 روزے پورے ہو جائیں تو 2 دن ہمیں اور مل جائیں گے پڑھنے کے. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. اور کوئی بات ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر دیجیے گا. اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی کوئی ابھی بس دونوں آپ وہ بھیج دیجیے گا PDF اس کی. عائشہ، ہاں دونوں میں چاروں بھیجوں گی، کیونکہ 2 اور تفاسیر بھی میں نے ساتھ میں اس لیے رکھی تھی کہ ان کیس ہمیں ان 2 تفاسیر میں بھی، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کوئی بہت مشکل سی آیت آ گئی نہیں سمجھ آ رہا ہمیں دونوں میں، تو ہم تیسری چوتھی بھی دیکھ لیں یار کیا ہے، کس کو جلدی ہے. ٹھیک ہے. تفسیر سعدی ایک ہے اور ایک ہے تدبر قرآن. ٹھیک ہے. اور بھی تفاسیر تھی لیکن ان کی اردو اتنی مشکل تھی یا ان میں پوائنٹس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل تھا، وہ آیت با آیت نہیں تھی کچھ نہ کچھ. تو جیسے ظلال القرآن کر کے ہے نا، اس کا نام ہے میرے خیال سے کیا تھا ایسی ہی کچھ، وہ بھی بہت اچھی، اس کی اتنی تعریفیں سنی ہے لیکن وہ نا پیراگراف کے فارم میں ہے، وہ آیت بائی آیت کر کے نہیں تھی. میں نے کہا اس میں ہم لوگ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اتنا ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے جو صحیح بالکل بات. ایزی تھی اور آیت ٹو آیت چل رہی تھی اور اردو جن کی آسان تھی، اور جو اسکالرز نے ریکمینڈ بھی کیا ہے، میں نے کہا یار ان کو اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے. پھر پڑھتے رہیں گے، جہاں جب سمجھ آ گئی آیت تو ہم تیسری چوتھی پہ نہیں جائیں گے، جہاں نہیں سمجھ آئی تو ہم تیسری چوتھی پانچویں چھٹی میں کیا مسئلہ ہے، کھولیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو بس سب کے لیے انشاءاللہ. ایزی ہو کے پڑھ لیں گے اور ٹائم لگے گا تو چلیے کوئی بات نہیں. اور باقی ہوم ورک کا ایسا کری سنیں، اب میں آپ کو کیا میسج کروں گی، جو ہوم ورک ابھی جو سسٹر ہما نے کانسیپٹ دیا ہے نا، جو کر سکتے ہیں نا یہ والا کام، کہ جیسے ہمارے ہفتے میں 4 دن ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس طرح سے ہم لوگ تفہیم لے کے چل رہے ہیں اور تفسیر ابن کثیر وہ ہوم ورک کر کے پھر ہمیں اگلے دن ایکسپلین کر دیں جو بھی مین موٹی موٹی باتیں ہیں اس آیت سے ریلیٹڈ، تو جو ولنگ ہے اور جو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، دیکھیں وہ شروع والی بات نہ ہو کہ شروع میں 3-4 دن کر دیا اس کے بعد بھول گئے. جن کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ کرنا، 1 آیت یا 2 آیت ایک دن کی، تو وہ پلیز مجھے میسج کر دیں. ٹھیک ہے. ٹوپی نہیں کریں. ٹھیک ہے. جو کر سکتے ہیں وہی کریں. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں گے، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں گے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہم لیکن 2-3 لوگ مل کے کر لیں گے. یہ بتائیں بھی تو نا مجھے کہ ہاں ہم ولنگ ہیں، پہلے مجھے یہ تو پتا چلے کہ کون کون ولنگ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں تو انشاءاللہ. یہ پھر اس کے بعد اس کو ڈیسیجن لیتے ہیں نا. تو آپ لوگ بس میسج کر دیں کون کون یہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایسے لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح. تو ایٹ لیسٹ مجھے انفارم ضرور کر دیں کہ اس طرح ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں. اوکے جی. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.